बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 फरवरी है, दिन है सोमवार का, और आपसे दूसरा इंटरेक्शन। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। पहली ख़बर यह है कि आजकल टीवी पे आपको एक लानती और कज़ाब नज़र आ रहा है, मुसलसल लाल टोपी वाला, और वो कह रहा है कि जी ये पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, जो महारंग बलोच के सपोर्टर्स हैं, जो मंजूर पश्तीन के सपोर्टर्स हैं, ये जो है ना वो काफिर हैं, मुर्तद हैं। इसके अलावा अब वो ये कह रहा है कि इनका एक साइड का हाथ काट दिया जाए और एक साइड का पाँव काट दिया जाए। हम सिर्फ इतनी अर्ज़ करेंगे कि कज़ाब साहब, आप पॉलिशी ज़रूर करें, चापलूसी ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ इसमें मज़हब कार्ड को जो है वो न लाएं, क्योंकि इस मज़हब कार्ड ने 77 साल में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान दिया है। आप पॉलिश अपनी जारी रखें, आपको वजीफ़ा भी मिलता रहेगा, लेकिन ज़रा बंदों की तरह जो है वो पॉलिश मारें। इंग्लैंड के वज़ीर सेहत जो है वो मुस्तफ़ी हो गए हैं। और क्यों मुस्तफ़ी हुए हैं पता है? मुस्तफ़ी इसलिए हुए हैं कि उन्होंने एक बुढ़िया का मजाक उड़ाया। उन्होंने ये कह दिया कि ये पता नहीं अगले इलेक्शन तक ज़िंदा होंगी या नहीं। फिर इतना ज़्यादा दबाव बढ़ा सोशल मीडिया का और अवाम की तरफ से कि वज़ीर मौसूफ को जो है वो इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब आप अंदाज़ा कर लें जमहूरियत किसे कहते हैं। यहाँ पे कितनी मोटी खालों वाले जो है वो मौजूद हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अपने आप को जो है वो जमहूरी कहते हैं। बहरहाल इनके साथ जो कुछ होता है रोज़ाना आपके सामने है। अगली खबर ये है कि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ज़बरदस्त जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लेकिन इनका जो है ना वो इस तरह कंडा निकाला गया है कि इनको आज सुप्रीम कोर्ट में आर्दी जज वो तैनात कर दिया गया है। यानी ताकि वो जो डोगर आया है जिसके चेहरे पे बहुत नूर है, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि गूगल पे देखें और जो है ना वो सर धुने कि कितना नूर है उसकी शक्ल पे, ताकि उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए। क्योंकि पहले नंबर पे थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, दूसरे नंबर पे थे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब। तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी आर्जी, यानी ये नहीं कि उन्हें पूरा जज बनाया गया है, उन्हें जो है वो टेम्पररी जज जो है वो वहाँ पे बना दिया गया है। इस तरह डोगर का रास्ता साफ किया गया है। अगली खबर ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, वो पहले सदर थे पाकिस्तान के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम खुशकिस्मत हैं, आज वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस बन गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उनको इनकी इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने मेहनत भी बहुत की है, उन्होंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा अदल और इंसाफ से काम लिया है अपनी सारी ज़िंदगी। तो आज वो बाज़ाब्ता तौर पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। हमारी तरफ से वो मुबारकबाद कबूल करें। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे जनरल महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जो है ना वो शाहिद। जो मर्जी है वो आपने करना है। मैंने आपको लतीफ़ा सुनाया, एक बंदा सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो भर्ती होता है 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 20 कर लें तो सेकंड लेफ्टिनेंट, ठीक है। उस माजरत, उसके बाद वो लेफ्टिनेंट बनता है। पता है आपको, लेफ्टिनेंट के बाद वो कैप्टन बनता है, ठीक हो गया जी। कैप्टन के बाद वो मेजर बनता है, मेजर के बाद वो लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद वो कर्नल बनता है, कर्नल के बाद वो ब्रिगेडियर बनता है, ब्रिगेडियर के बाद वो मेजर जनरल बनता है, मेजर जनरल के बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल बनता है। और ये पीक होती है, 3 तारे लगी होते हैं और सिर्फ एक तारे का फ़र्क होता है। अगर वो लिस्ट में आ जाए तो उसके बाद वो चीफ बन जाता है, चौथा तारा लग जाता है। ये जो है ना क्या कहानी है,
عہدے میں نے آپ کو بتا دیے، اس پہ کتنی مدت لگتی ہے، کتنی اس میں محنت لگتی ہے، یہ کہانی آج آپ کو سنانی ہے۔ اس کے بعد یحییٰ آفریدی میں یحییٰ خان کی روح وہ اتر آئی۔ پہلے یحییٰ آفریدی میں جسٹس لعنت، جسٹس ڈونٹ کی روح آئی۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ خان کی روح سرایت کر گئی، کیونکہ یحییٰ خان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے سقوط ڈھاکہ۔ آپ جانتے ہیں ڈھاکہ ڈوبا 71 میں، یحییٰ خان تھے نور جہان سے جو ہے نا وہ فون پہ گانے سن رہے تھے، اس کے علاوہ نور جہان کے جسم سے شہد چاٹ رہے تھے، تو ان کے دور میں یہ ہوا۔ تو اب یحییٰ آفریدی نے جو عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا، ان کو مبارک ہو۔ اس کے بعد آپ کو مبارک دینی تھی، آپ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، سارے پاکستانی مین کہ 6 ہڈ حرام وہ اور آ گئے۔ اور یہ یہاں پہ جو ہے وہ دادا مقدمہ کرتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا انوالو ہوتا ہے، دادا گزر جاتا ہے، پھر بیٹا گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس دادے کا پوتا آتا ہے، تو اس کو پھر جو ہے وہ فیصلہ ملنے کے چانس ہوتے ہیں کہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ 6 ہڈ حرام یہ اور آ گئے ہیں، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد صرف یہ کر دیں، یہ مارکیٹ میں تازہ تھیوری آئی ہے کہ ٹرمپ کو جو ہے نا رام کرنے کے لیے کہ جی ہم جو سی پیک ہے نا اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سی پیک پہ ہم جو کچھ کر چکے ہیں وہ بھی سارا ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ بھی سارا چین نے کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شیپنگ کے اس وقت تک 67 ارب ڈالرز لگ چکے ہیں، 67 بلین ڈالرز۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے، چینی بڑے سیانے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک جو ہے نا وہ بنا زبردست، یعنی کنیکٹ ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس پہ 90% چینی کمپنیوں نے کام کیا، یہ آپ ذہن میں رکھیں، یعنی چینی بڑے سیانے ہیں، انہوں نے چینی کمپنیوں نے کام کیا، یعنی چین نے انویسٹمنٹ کی اور پیمنٹ کس کو ہوئی؟ چینی کمپنیوں کو۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ روزگار مزدور ہو گئے، پھر کاروباری سرگرمیاں ہو گئیں، ہمیں بھی فائدہ ہوا۔ گوادر کے ایئرپورٹ دیکھ لیں، گوادر کی بندرگاہ دیکھ لیں۔ میں صرف آپ کو بتاؤں نا کہ میں گاؤں جاتا تھا نا تو مجھے 5 گھنٹے لگتے تھے، یعنی پنڈی سے جو ہے وہ دودھ کھیل کے لیے۔ تو اب جب سے یہ سی پیک بنا ہے حقلہ سے تو یہ پنڈی سے تو 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہاں 5 گھنٹے اور کہاں 2 گھنٹے، تو فائدہ تو ہمیں ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان سی پیک سے مکمل طور پہ پیچھے ہٹ جائے، دوسرے لفظوں میں پاکستان چین سے مکمل طور پہ پیچھے ہٹ جائے اور چین سے کٹ آف کر لے، اس کے علاوہ چین کے ساتھ کٹی کر لے اور مکمل طور پر ہمارے کیمپ میں آ جائے، ہماری جھولی میں بیٹھ جائے۔ ویسے بھی جو امریکہ والا کیمپ ہے نا یہ ہمیں بڑا پسند ہے پہلے دن سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لیاقت علی خان کو 2 جو ہے نا انویٹیشن ملے تھے۔ پہلا انویٹیشن روس سے ملا تھا، اور روس کے کس صدر سے ملا تھا؟ جوزف سٹالن سے۔ اب جوزف سٹالن کو پڑھ لیں تاریخ میں کہ وہ کیا بلا تھی، یعنی جوزف سٹالن وہ بندہ تھا جس نے ہٹلر کو شکست دی تھی۔ ہٹلر پورا یورپ نگل گیا، پورا یورپ نگل گیا، اور یعنی دنوں میں نگلا اس نے۔ آج پولینڈ، پھر فرانس، پھر چیکوسلویکیا، پھر جو ہے نا انگلینڈ، دنوں میں نگلا اس نے یورپ کو۔ لیکن یہاں پہ سٹالن گراڈ میں جو ہے وہ اسے شکست ہوئی۔ دنیا کی جو خونریز لڑائی تھی وہ سٹالن گراڈ کی تھی رشیا میں، اور ہٹلر کو شکست دی تھی جوزف سٹالن نے۔ یہ لینن کے بعد رشیا کے سربراہ بنے تھے، لینن بانی تھے، اولینوف لینن۔ تو اس جوزف سٹالن نے جو ہے نا وہ دعوت نامہ پہلے بھیجا، اس کے بعد امریکیوں نے بھیجا۔ اب اخلاقی طور پہ، یعنی اخلاق بھی ایک ہوتا ہے نا کہ اخلاقی طور پہ آپ کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے آپ کو رشیا جانا چاہیے تھا، رشیا بہت طاقتور تھا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت جتنا تھا۔ لیکن یہاں پہ چونکہ برٹش بیوروکریسی تھی، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، چھری اور کانٹے سے کھانا کھانے والی، یہاں پہ رومال باندھنے والی، تو انہوں نے لیاقت علی خان کو اور مل ملا کے امریکہ بھجوا دیا کہ امریکہ کیا بات ہے۔ میں امریکہ پہلے دن تو
ٹیکساس، ڈلاس، لاس ویگاس، اس کے علاوہ جو ہے نا لاس اینجلس، تو بہرحال وہ وہاں چلے گئے۔ پہلے دن سے ہمیں پسند ہے امریکہ، بہت پسند ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کیمپ میں آ جائیں، بالکل پہلے بھی ہم ان کے کیمپ میں ہیں، ہم جو کہیں وہ کریں، تو پھر اس پہ ہو سکتا ہے کہ ہم عمران خان پہ نہ بولیں۔ یہ تھیوری مارکیٹ میں ہے کہ چائنا کو ڈسکنیکٹ کر دیں، ایران سے ہمارے تعلقات آلریڈی خراب ہیں اور افغانستان سے خراب ہیں، انڈیا آپ جانتے ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر یہ دو آپشن رکھے گئے کہ عمران خان کو چھوڑیں یا چین کو چھوڑیں، تو ہمارے جو جرنیل ہیں، ہمارا جو سسٹم ہے، وہ چین کو چھوڑ دے گا، چین کو، عمران خان کو نہیں چھوڑے گا۔ یعنی جہاں پہ چلی گئی ہے نا یہ بات اور عداوت یا دشمنی، تو ہم چین کو چھوڑ دیں گے۔ چینی دوست ناراض نہ ہوں، ساری مجبوری ہے، اور توارے کول جوئے خانے کونن، توارے کول سٹیج وائفز جڑیاں نا امریکہ توارے کول تصور کو نہیں، لہذا اساں عمران خان کو جیل چ رکھساں اور چین کو چھوڑ دساں۔ 6 حد حرام جیڑے آج نمیں برتھی تھین، اسے جو ایک عامر بندوق ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عامر بندوق اتنی خدمت کر چکا ہے سسٹم کی، یعنی اتنی چاپلوسی کر چکا ہے، یعنی آج علی احمد کرد نے کہا نا کہ افسوس یہ ہے کہ پاکستان کا نظام اس طرح ہے کہ بڑی سیٹوں پہ چھوٹے لوگ، انہوں نے لفظ استعمال کیا پگمیز، پگمیز بونوں کو کہتے ہیں، بونے، یعنی بڑی سیٹوں پہ بونے آ گئے ہیں۔ پرابلم یہ ہے، عامر فاروق سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے، اب آپ اندازہ کریں، 2 پشاور ہائی کورٹ سے پہنچ گئے ہیں، 2 جو ہے نا سندھ ہائی کورٹ سے پہنچ گئے ہیں، زرداری کے بندے، عامر بندوق پہنچ گیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ 6 ہڈ حرام یہ کل پرسوں کالے گگرے جو ہے نا پہن لیں گے، کالے لہنگے پہن لیں گے، ان پہ سنہری کڑھائی ہوگی، اور پھر یہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ بحثیں کریں گے کہ کوا حلال ہے یا کوا حرام ہے، کیونکہ کام تو انہوں نے کرنا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کام کریں۔ پھر حکومت کا کیا، یعنی اب یہ کل پرسوں سے ان کی جو ہے نا یہ 50-50 لاکھ میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے قوم کو، تو حکمرانوں نے کون سا جیب سے دینا ہے؟ حکمرانوں نے جیب سے تو دینا نہیں ہے، حکمران ٹیکس اور بڑھا دیں گے۔ یعنی انڈیا کی آبادی آپ کو پتہ ہوگی 1 ارب سے زیادہ ہے، انڈیا کے صوبے آپ کو پتہ ہوں گے، وہ کتنی بڑی حکومت ہے، وہاں 34 جج ہیں، 34 جج سپریم کورٹ میں، پورے 34 جج ہیں۔ یہ ملک اس سے یعنی کتنی آبادی ہے، ہماری کتنی آبادی ہے، ان کا 650 ارب ڈالرز کا جو ہے نا وہ ہے ریزروز ہیں، ہمارے 9 ارب ڈالر سے کم ہیں، وہ بھی ادھار کے ہیں، وہاں بھی 34 ججز ہیں، یہ بھی 34 کرنے جا رہے ہیں۔ حلوہ مانڈا روکڑا، اور کیا عوام پہ ٹیکس لگا دیں گے، IMF کا وفد آیا ہوا ہے، عوام پہ ٹیکس لگا دیں گے، اور عوام آپ کو پتہ ہے، عوام نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ کہیں گے بندے بڑھاؤ، لتر مارو نالے بندے بدھاؤ، لتر مارو یعنی لتر مارو لیکن بندے بدھاؤ، ایسا لیٹ تھی نیا، لتر مارو۔ عمران ہمیں کھپناتا ہے۔ میں تو اب یہاں تک آج کے اجلاس کے بعد جوڈیشل کمیشن میں جو کتوں کی طرح جج لڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچوں کہ خان صاحب انگلینڈ چلے جاؤ، آسٹریلیا چلے جاؤ، کسی ٹیم نہ کوچ بن جاؤ، بولنگ کوچ بن جاؤ، کمنٹری کرو، موجاں کرو، پیسے کماؤ، بیٹے نال دہاڑے گزارو، گرمیاں گزارو، جان چھوڑو ساری بھی تے جان چھوڑو اس سسٹم نہیں، ساکو اپنی آپ پرواہ کو نہیں۔ قرآن بار بار فیصلہ کر چکا ہے کہ جو قوم جی نہیں سوچتی اپنے بارے میں، ہم کوئی نوکر تھوڑے ہی ہیں کہ ہم ان کا جو ہے نا احساس کریں یا ہم ان کا خیال کریں۔ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی ان کا خیال نہیں کرتے، قوم کو پرواہ کو نہیں۔ تو خان صاحب تساں جیل پے ہو 72 سال کی عمر۔ بہرحال جی 6 حد حرام ان کو کل مل جائیں گی جو ہے نا V8 یا Fiat پراڈوز مل جائیں گی، ان کو سیکیورٹی مل جائے گی، ان کی بیگمات کی گاڑیاں بڑی ہو جائیں گی، ان کے بچوں کو سکول لینے کی گاڑیاں آپ کے خون اور پسینے پہ جو ہے نا وہ چلیں گی، حکومت ٹیکس بڑھا دے گی، کیونکہ ان کو اپنے بندے چاہیے، اپنے بندے۔ یعنی یہ اتنے لانتی کردار ہیں، ان کو پہلے پتہ ہے کہ ہمارے بارے میں پرسپشن کیا ہے کہ یہ ٹٹ پونجیے ہیں۔ آج وکیلوں نے کہا کہ ملٹری جو ہے نا ترمیم، آج وکیلوں نے کہا ملٹری جج، آج وکیلوں نے کہا ملٹری کورٹس، تو باقی کیا رہ گیا؟
یہ گھر کس طرح جاتے ہیں، بچوں کو، بیگموں کو اور جو ہے نا رشتہ داروں کو منہ کس طرح دکھا دیں، آہو جی ٹٹ پونجیا صاحب، خیر جی ٹٹ پونجیا صاحب، خیر جی ٹاؤٹ صاحب، بھئی تو ٹاؤٹ ہو، تو دو ٹکے نے ہو، نہ تمہارا ماں ہے، نہ تمہارا پیو ہے، نہ تمہاری تمبی ہے، نہ تمہارا ناڑا ہے، تو ٹاؤٹ ہو۔ بہرحال 6 حد حرام آ گئے، اور یہ 6 حد حرام یہ جو ہے نا وہ لیں گے، گاڑیاں مل جائیں گی، تنخواہیں مل جائیں گی، اس کے علاوہ جو ہے نا الاؤنسز مل جائیں گے، اور انصاف آپ کے سامنے ہے۔ تو میں نے بتایا تھا یحییٰ خان نے جو ہے نا، آپ جانتے ہیں بڑا مشہور و معروف کردار، سارا سنگی آئی، ویسے ساری قوم ہی میں یحییٰ خان نے پیچھے لگی پئی ہے، ساری قوم ہی یحییٰ خان ہے، تو وہ سارے سنگی آئی تے اس جڑا ہے نا جی وہ پاکستان تروڑ آئی۔ تو آپ کو پتہ ہے بھئی وہ جڑا ہے نا جی بڑا شوقین مزاج بندہ آئی، یعنی میں تو آپ کو دسا ہے بھئی ساری کتابیں ملائی جائے نا تو 500 عورتوں کے نام آتے ہیں جن کے ساتھ یحییٰ خان ہیلو آئی دعا سلام اور جی خیرے 500 عورتیں، اور وہ انگریزی جریدے نے لکھا تھا کہ جو ہے نا ہر قوم وہ صبح اٹھ کر نا پسند کا ناشتہ کرتی ہے، مثلا انہوں نے کہا کہ جو گورے ہیں نا تو وہ سور سے جو ہے نا وہ ناشتہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو فرینچ ہیں وہ مختلف ساسز چٹنیوں سے ناشتہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو شخص ہے نا پاکستان کا صدر، یہ زنا سے ناشتہ کرتا ہے۔ یہ ٹائم نے لکھا تھا، ٹائم نے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے کہا تھوڑا سا تارو بابو قرآن وہاں یہ چیف بانے نے مطلب یہ چیف آف آرمی اسٹاف، اب یہ آفریدی، اس کے نام کے سامنے آفریدی لکھا ہوا ہے، اس نے وہی بار بار کہ ابا کفن چوری کرنا آئی، پتر قلعے ہی ٹھوکنا آئی، وہ جسٹس لانت گیا، یہ اس سے بڑا لانتی کردار آ گیا یحییٰ آفریدی۔ یعنی 40 سال کی دوستی منصور علی شاہ اور عطر من اللہ سے آج اس نے توڑ دی، فائلیں پھینک دی، تلک کلامی ہوئی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ابھی یہ اجلاس ملتوی کریں، پہلے 26ویں ترمیم کو دیکھیں، لیکن منصور علی شاہ اور عطر من اللہ کا علاج یہی ہے۔ آپ پوچھیں کیوں؟ جب سپریم کورٹ نے بندیال نے حکم دیا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں، یہی 2 بندے رکاوٹ بنے جسٹس لانت کے ساتھ مل کے، یہ منصور علی شاہ اور عطر من اللہ۔ پھر جو گڑا بندہ دوسروں کے لیے کھوتا ہے اس میں گرتا ہے، یعنی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ آ کر قوم سے معافی مانگے، اس وقت انہوں نے کس چکر میں ڈال دیا قوم کو؟ 2-3 3-2 4-5 6-7 8-9 10 11 2-3 کا فیصلہ، 4-5 کا فیصلہ، انہی لانتیوں نے، انہی 2 لانتیوں نے ڈالا تھا، منصور علی شاہ اور جو ہے نا وہ عطر من اللہ نے۔ عطر من اللہ وہ لانتی ہے کہ عطر من اللہ نے رات کو 12 بجے ویسے وہ عمران خان کی آخری رات اسلام آباد ہائی کورٹ کھول دی، اور یعنی دیکھنے والے کہتے ہیں کہ عطر من اللہ کی دھوتی بھی نہیں تھی، وہ تو شرٹ پائی ہو یا تلے کوشک ہونا، ہوا لگنی آنی آگ اسلام آباد ہائی کورٹ کھول لی تھی تو بھاگ گیا ہے۔ اتنے بدماش، اتنے بدماش، تم کیوں آ رہے ہو بھائی ہائی کورٹ کھولنے؟ لیکن وہ کہ بس جی یہ تو اب یہ ان کا علاج یہی ہے۔ یحییٰ آفریدی نے 6 بندے برتی کر دیے ہیں، حکومت نے بالکل کوٹ پیکنگ کر دی ہے زبردست، جو مقدمہ جائے گا وہ اپنے پہلے مجھ سے پوچھنا ہے، یعنی جو مقدمہ حکومت کے خلاف جائے گا، فوجیوں کے خلاف جائے گا، وہ پہلے آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، پھر آپ نے عدالتی کارروائی دیکھنی ہے۔ اب جو عدالتی رپورٹر ہیں وہ بنے پھرتے ہیں بڑے بڑے، صدیق جان اور ثاقب بشیر اور متی اللہ جان، وہ کوئی بھائی اور کام کریں، چھلیاں بچین یا کوئی ڈھابے شابے یا کوئی اور، کہوں گے سپریم کورٹ میں جو خبریں ہوں گی وہ وہی، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی ہوں گے سکوت عدلیہ، یعنی ایک تو سکوت ڈھاکہ تھا، سکوت عدلیہ۔ یہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دہاڑی لگاتے ہیں نا سپریم کورٹ میں، تقریباً ان کی دہاڑی بنتی ہوگی میرا خیال ہے کوئی 1 لاکھ روپے کی، ساری چیزیں ملا کے 1 لاکھ روپے کی یہ دہاڑی لگاتا ہے بندہ یحییٰ آفریدی۔ اس کے بعد 3 ساڑھے 3 بجے جا کے نا گھوڑے پہ چڑھ جاتا ہے، گھوڑے پہ، اور جو ہے نا پاکستان اس گھوڑے کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ پولو چیمپئن بھی رہا ہے، پھر یہ گھڑ سواری کرتا ہے، ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے۔ تو یہ وہی روح ہے یحییٰ خان والی، حالانکہ یہ اتنا پیارا نام ہے، بڑے پیارے اور برگزیدہ پیغمبر تھے اللہ پاک کے، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔
لیکن یہ جو ہے نا یا ہمیں جو ٹکرے، ایک پہلے ٹکرا، اب یہ ٹکر گیا، تو یہ جو ہے نا گھوڑے دوڑاتا ہے 3 بجے کے بعد، اور اس نے آج 40 سال کی دوستی بھی توڑ دی منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ کے ساتھ۔ بہرحال یہ ہو گیا جی، آپ کو مبارک ہو۔ سپریم کورٹ فارغ، ہائی کورٹس فارغ، نیچے سیشن کورٹس پہلے فارغ، ان کے ریڈر فیصلہ کرتے ہیں، سیشن کورٹ والوں کے ریڈر فیصلہ کرتے ہیں، اور ہائی کورٹس بھی فارغ ہو گئے۔ عالیہ نیلم صاحبہ بیٹھی ہیں لاہور میں، بڑا مریم نواز کو پسند ہیں، اور وہ بھی تیسرے نمبر سے اوپر آئی ہیں۔ تو بہرحال جی یہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، آپ کی عدلیہ۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج جنازہ ہوگا، آج جنازہ ہو گیا ہے۔ وکیلوں نے کوشش کی، ڈرامہ کیا وکیلوں نے۔ وکیل پہلے کدھر تھے 3 سال؟ روکڑا مل رہا تھا، حلوہ مانڈا مل رہا تھا، دمڑی مل رہی تھی، تو پہلے کدھر تھے وکیل؟ وکیلوں کا بھی علاج یہی ہے، اور پھر یہ بھی فکس کرتے ہیں کیس۔ بہرحال جنازہ آج ادا کر دیا گیا ہے، تعداد اچھی تھی جنازہ والوں کی، اور کہتے ہیں کہ جنازے میں 40 لوگ ہوں تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آج یا افریدی کا، سپریم کورٹ کا، عامر بندوق کا، اطہر من اللہ کا، منصور علی شاہ کا جنازہ ادا کر دیا گیا ہے۔ مشرف کو خبریں مل گئیں کہ کسی وقت بھی ان کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کو چیف کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت جو سی جی ایس سے نا چیف آف جنرل سٹاف تھے، وہ تھے عبدالعزیز خان لیفٹیننٹ جنرل۔ اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس آئے تھے وہ تھے جو ہے نا لیفٹیننٹ جنرل محمود، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھے لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز۔ میں نے پہلے آپ کو سارے عہدے بتائے ہیں۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے شاہد عزیز ٹھیک تھا، لیفٹیننٹ جنرل تک آ گیا، کور کمانڈر لاہور بن گیا، ڈی جی ایم او بن گیا، سی جی ایس بن گیا۔ میرے ایک محترم ویورز نے بھی لکھا ہے کہ جی غیر وہ کیا کہتے ہیں متلون مزاج شخص تھا، انہوں کو پہلے نہیں پتہ لگا، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمین نیب بھی بنا، چیئرمین نیب بھی۔ پھر مشرف نے کیا کہا، او جی ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں، ادارے تک کو یہ بندہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہو نا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمین نیب، یہ ہو رہا ہے اس قوم نال۔ میرے ایک ویور نے بھی لکھا ہے کہ ایم اے آئی جی پھر لیفٹیننٹ جنرل کس طرح بن گیا؟ سوال تو ہے۔ پھر لڑنے کس طرح چلا گیا کابل کنڑ میں طالبان کے ساتھ؟ کہتا ہے جی میں نے فوج میں جو کچھ کیا ہے نا، اب میں نے اس کا ازالہ کرنا ہے، تو طالبان کے ساتھ مل کے لڑنے لگ گیا۔ ادھر کس طرح چلا گیا؟ شام کس طرح چلا گیا لڑنے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ تو مشرف نے ان کو کہا کہ میں جا رہا ہوں شری لنکا۔ یہ ذرا ذہنی طور پہ، جب وہ بقول میرے محترم ویور غیر متلون کے، مجھے تو اردو نہیں آتی، متلون مزاج، تو ان تینوں کو کہا، ان تینوں کو کہ اب میری جگہ نا، یعنی تم تینوں مشرف ہو، تم جو ہے نا اگر پیچھے سے کچھ ہو تو جو تمہاری مرضی آئے کرنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ مشرف چلے گئے شری لنکا، پیچھے جو ہے نا نواز شریف کی بھی نیت خراب تھی۔ جو ہی وہ شری لنکا گئے، واپس آ رہے تھے، نواز شریف نے جو ہے نا وہ ضیاء الدین بٹ کو چیف بنا دیا، چیف آف آرمی سٹاف۔ ضیاء اس کو ڈسمس کر دیا، مشرف کو جہاز میں ڈسمس کر دیا کہ جہاز جدھر لے کے جانا لے جاؤ، بحرہ عرب میں پھینک دو، عمان لے جاؤ، انڈیا لے جاؤ، جنہیں مرضی ہے گینا جو۔ شاید خاقان عباسی گواہی دے چکے ہیں۔ اب نیچے یہ حرکت میں آ گئے، پہلے کہہ گئے تھے، یعنی ان کے علاوہ محمود عزیز شاید، اور چوتھے تھے جنرل عثمانی، ابو المظفر عثمانی کراچی کے، وہ یہ حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے 6 منٹ میں قبضہ کر لیا۔ پھر اچھا قبضہ کر لیا، مشرف صدر بن گیا، مشرف 9 سال کے 10 سال جتنے لگائے، پھر شاہد عزیز ریٹائر ہوئے۔ شاہد عزیز، یہ میں کتاب آپ کو ساری سناؤں گا، یہ کتاب میں آپ کو ساری سناؤں گا، اور پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھیں۔ خاموشی کا یہ خاموشی کہاں تک، یہ کتاب یہ میں آپ کو ساری سناؤں گا، آپ کا دل ہو یا نہ ہو۔ پھر آپ نے سر دھلنا ہے، اپنے بال کھینچنے ہیں، اپنے منہ پہ 2 ہتھڑ مارنے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ریٹائر ہو گئے، ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمین نیب، اور پھر مشرف نے کیا کہا مرتے ہوئے، او جی ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، شاید ذہنی طور پہ ٹھیک کون آئی ڈسون۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔